country, even in the worst of times. I've never been scared going to jail. I've never been scared of being beaten up. मैं भी खाइफ नहीं तख्ते-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते सन 1666 का एक वाक़या है कि इंग्लैंड के दारुल हुकूमत लंदन में एक आग लगी और वो इतनी तबाहकुन थी कि तारीख़ में इसको ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से याद किया जाता है। उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि अब ये शहर बर्बाद हो गया है, कि दुनिया का ये एक अजीम और तरक्की याफ्ता शहर मलियामेट हो गया है और ये अभी कभी दोबारा नहीं बसेगा। लेकिन फिर एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं, ये शहर बचाया जा सकता है, उसका तर्ज ज़िंदगी बचाया जा सकता है, उसके लोगों का मुस्तकबिल बचाया जा सकता है। बात कुछ अनहोनी सी लगती है मगर उसने ये कर दिखाया। उसका नाम था सर क्रिस्टोफर रेन। और अगर आप आज भी लंदन शहर में उसकी कब्र पर जाएं तो वहाँ पर फ़कत एक जुमला लिखा हुआ है उनकी कब्र के ऊपर कि पढ़ने वाले अगर आप इनकी यादगार तलाश कर रहे हो तो अपने इर्द गिर्द देखो, इस शहर को देखो, ये इनकी यादगार है। आज अगर आप जानना चाहते हैं कि आसमा जहांगीर कौन थी, हम उनको क्यों याद कर रहे हैं और क्यों उनको याद करना चाहिए, तो बस आज उनके जनाजे के मनाजिर देख लें। अमीर और गरीब, ताकतवर और कमज़ोर, किसानों से लेकर अशरफिया तक, मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, मुहाजिर, सब मौजूद थे। लोग ये सवाल करते हैं, लोगों ने डिमांड भी की है कि एक स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए था आसमा बीवी को, लेकिन आखिर क्यों? वो कभी रियासत की वकील तो नहीं थी, वो तो पाकिस्तान की मजलूम अवाम की वकील थी। आज पाकिस्तान की अवाम ने किस अंदाज में उनको खुदा हाफिज कहा है वो भी आपके सामने है। मैं सबसे ज़्यादा जो मंज़र जिससे मुतासिर हुआ हूँ, मैंने किसी जनाजे में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद की शिरकत आज तक नहीं देखी। मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है। मैंने सुना था कि काबुल में कोई जनाजा निकला था जिसको ख़वातीन हज़ारों शियों, जी हाँ, लेकिन ठीक है, उसकी तस्वीर भी देखी थी। मगर ये जो था वो क्राउड, एक तो होता है ना कि मोहल्ले, रिश्तेदार जी, आसमा ज़ाहिर है एक अशराफिया तबके से ताल्लुक़ था, वो लोग, उनके जानने वाले और उनके जानने वाले हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जनाजा जिसमें अशराफिया के साथ उकाड़े का मज़ारा खड़ा हुआ है, बिल्कुल, और एक साहब जो बारिश हैं और टोपी लगाई हुई है वो अफसरदा हैं, उनके साथ एक नन है जी जी। ये नज़ारा मैंने पाकिस्तान में पहले तो कभी नहीं देखा। अच्छा, सबीन महमूद के जनाजे में मैंने भी शिरकत की थी, ख़वातीन वहाँ पर भी आई थी, लेकिन जाहिर है जो मनाजिर हम यहाँ आज हमने देखे हैं वो मैंने भी कभी नहीं देखे। हालांकि आप और कहाँ आसमा जहांगीर और कहाँ हैदर फारूक मौदूदी, उनका जनाजा पढ़ा देखा जाए, ये देखें आप। अच्छा वसत, मैं पढ़ा था क्योंकि बहुत लोगों ने शिरकत की है ना, जाहिर है, तो वो अब अपनी कहानियाँ भी लिख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर या ट्विटर पर या व्हाट्सएप के ज़रिए। ये मौत में भी लोगों को हिम्मत दे रही है। हाँ ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक खातून ने, उनका मैसेज आया था, मैं पढ़ रहा था, किसी ने फॉरवर्ड किया था कि जी जब मैं गद्दाफी स्टेडियम में दाखिल हुई तो मतलब हजूम था, ठीक है, सिर्फ मर्द ही नजर आ रहे थे, मुझे एक खातून नहीं नजर आई वहाँ पर, तो मैं सहम गई, ठीक है, कि क्या मुझे अंदर दाखिल होना चाहिए? अगर मैं दाखिल हो गई क्या मुझे कहेंगे कि नहीं आप निकल जाएं यहाँ से, मुझे आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं? तो फिर मैं एक सेकंड के लिए सोची
اور میں سوچا کہ اگر آسما جہانگیر میری جگہ میں ہوتی اس وقت کیا کرتی تو وہ کیا کرتی. تو یہ کہ پھر میرے میں حوصلہ آیا اور میں اندر داخل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میری طرح ہزاروں لوگ خواتین یہاں تھی. نازش بروئی ہماری بہت اچھی دوست ہے, ان کا بھی آیا تھا. میں ان سے ملاقات ہوئی تھی آسما جہانگیر کی گزرنے کے بعد, تو ظاہر بہت افسردہ تھی. اور کہی تھی کہ ہم لگتا ہے کہ مطلب اب ہم گم گئے ہیں, وی آر لاسٹ. تو آج ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ میں ان کے جنازے پر میں نے اتنی خواتین اور مردوں سے بھی ملی جن کو آسما جہانگیر صاحبہ نے سہارا دیا تھا, وکٹمز کو وکٹرز بنایا تھا. ہم گمے نہیں ہیں, یہ ان کا کہنا. اچھا, جنازے پہ ظاہر خواتین بھی آئیں, تو کسی نے انتظامیہ میں سے کہا کہ ہم ایک جو ہے شامیانہ لگا کر کے سیپریٹ کر دیتے ہیں, جس پر ہماری سب کی سینئر اور دوست جو ہے ایکٹیوسٹ بھی ہیں, طاہرہ عبداللہ, انہوں نے کہا کہ آسما جس صنفی امتیاز کے خلاف تھی وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. تو اس کے بعد ہمیں وہ نظارہ ملا کہ عورتیں اور مرد اکٹھے کھڑے ہو کر کے انہوں نے ٹریبیوٹ دیا. اچھا, ان پہ جو اعتراض بھی ہیں ان میں فقہ کا مسئلہ کم ہے, روایت کا مسئلہ زیادہ ہے, لیکن بہرحال وہ بالکل ہی الگ ہے. تصاویر دیکھو, مطلب ایسے رو رہے ہیں کہ کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, ہر کوئی آسما کے لیے وہاں پہ تھا. بالکل, It was true national genderless crowd. سر بالکل. دیکھیں یہ آپ نے جو دیکھا ہے نا کہ پاکستان کی, دیکھیں ہمیں بڑے مناظر نظر آتے ہیں. آپ اگر مطلب جیسے آپ کریں ٹائم میگزین یا نیو یارکر یا نیوز ویک, ہاں جب کوریج ہوتی ہے پاکستان کی, فرنٹ پیج پر کیا ہوتا ہے, کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اور یہ ایک امپریشن جاتا ہے دنیا کو کہ یہ ہے پاکستان, ہاں بس جلا دو, تباہ کر دو. بالکل وہ بھی پاکستان ہے, یہ بھی پاکستان ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کاؤنٹر نیریٹو کو اسٹیٹ ڈھونڈتی پھر رہی ہے وہ آج قذافی اسٹیڈیم میں موجود تھا. وہ کاؤنٹر نیریٹو, یہی ہمارا معاشرہ ہے, ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ, ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا حوصلہ, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا حوصلہ. اچھا, اختلاف کریں بے شک کریں یار, ہاں گلا نہ کاٹیں, ہم تو صرف اتنی بات کرتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں چندریگا روڈ پر آپ جا رہے ہیں, کتنے لوگ سوچیں گے کہ یار پتہ کرتے ہیں یار گوگل کر کے چندریگا صاحب تھے کون. نو بات. نظر طریقی ہے, ایک WWF میں بھی ہوتی تھی, ویری انٹیلیجنٹ لیڈی. آج ان کی ایک کیا کہتے ہیں ریکمنڈیشن تھی جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے, بے شک آپ اس کا نام چینج کر دیں لیکن وہاں پر نہ روکیں. آپ ان کے کیسز کو کیس اسٹڈی بنائیں, آپ فیلوشپ کریٹ کریں, آپ اسکالرشپ کریٹ کریں, خاص طور پر خاتون وکیلوں کے لیے, تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں. آپ فری لیگل ایڈ کی بات کریں. دیکھیں ایدی صاحب کے اوپر بھی جی ہم نے اسٹیمپ بنا دیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا, ان کا کام کہاں ہے کہ آپ یہ حکومت, پنجاب حکومت کو کیسے کام دے رہے ہیں؟ مطلب وہ تو کام کرنے والے ہوں گے نا, ان سے کہیں کہ بلکہ مجھے تو یہ زیادہ اچھا لگا, کئی لوگ کہتے ہیں شہباز شریف کے یہاں فلانی, اور یار اچھا ہوا لوگوں کو فریلی اس جنازے میں آنے کا موقع مل گیا. بالکل, ورنہ پروٹوکول کے چکر میں چیزیں بہت ساری قربان ہو جاتی ہیں. یہی کرے بڑے بھائی نہیں آئے ورنہ بالکل ہی وہ ہو جاتا. دیکھو یہ تو باتیں ہیں نا. اب دیکھیں بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نام کو زندہ رکھنا, سے نام کو زندہ نہیں رکھنا ہوتا نا, لیگسی کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. لیگسی کو کیسے زندہ رکھتے ہیں؟ اب مطلب اپنے بارے میں بات کری ہوئی تھوڑی عجیب لگتی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ کبھی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. تبدیلی کیسی آتی ہے جی؟ تبدیلی ایک چٹکی بجانے سے نہیں آتی. یہ ایک لائٹ سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے آن کر دیا تو اجالا ہو گیا, آف کر دیا تو اندھیرا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یا ابھی بریک لے لیتے ہیں؟ ہاں بریک کے بعد. ویسے ایک چھوٹی بات کروں کہ لودھرا میں تو تبدیلی ایسے ہی آئی اور ایسے ہی نکل گئی. مطلب اب کہاں, مطلب آسمان جہانگیر بات ہو رہی ہے, اس سے بہتر ہے وقفہ. یہی موقع ہے بریک لینے کا, اس سے پہلے کہ مبشر اس بات کو لمبا کرے. جی پلیز. ویلکم بیک. اچھا, سب سے مشکل کام ہوتا ہے دنیا میں میرے نظر میں اپنی غلطی ماننا اور پھر اس غلطی کو درست کرنا. ہم نہیں سننا چاہتے نا, مجھے جو پتا ہے مجھے پتا ہے, بس تم ہی غلط ہو. فل ہوتے ہیں. ہاں, مطلب میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا, آئی ایم گلیڈ ٹو
say کہ I was wrong. اور وہ اس لیے کہ جیسے کل ہم نے شو کیا تھا اور جو آسما کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے آسما جہانگیر پہ، وہ اور خاص طور پر وہ بال ٹھاکرے والی تصویر، تو کل وہ کلپ چلایا تھا جس میں وہ خود ایکسپلین کر رہی ہیں کہ وہ کیوں گئی تھی، کیونکہ یو این کا رپورٹ لکھ رہی تھی جو کافی میں نے پھر پڑھی بھی ہے، ڈیمنگ تھی، خاص طور پہ بال ٹھاکرے کے خلاف گئی تھی، وہ قادیانی ہونے کا اعزاز دیا گیا، بہت 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 چیزیں، وہ تو چلے لسٹ ہی اپنی الگ ہے. اس کے بعد کچھ ٹویٹس آئی جو میں بس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک شخص ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ماہ پہلے میں نے ان کے خلاف کافی ٹویٹ کی تھی کیونکہ مجھے کسی فیس بک پیج پر مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ تو غدار ہے، ہاں، اور یہ بال ٹھاکرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اب ان کا اپنا بیان سن کر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں غلط تھا، اور ہاں آج تک بھی میرے ان کے ساتھ اختلاف ہیں لیکن میں ان کی جد و جہد کی قدر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آج بھی اس طرح کے 3-4 آئے ہیں کہ جی میں نے سنا ہے، میں نے سمجھا ہے اور میں نے اپنے آپ کو درست کیا ہے. مسئلہ یہ ہے یار کہ ہم نا اتنی جلدی ایک دوسرے کو، مسلمان کو مرتد بنا دیتے ہیں، ہم محب الوطن نہیں ہو تم غدار ہو، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. تو مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی ہے. سوچنے پڑھنے سننے کا نقصان یہ ہے کہ پھر ہم مرتد نہیں بنا سکیں گے. یہی ہے. لیکن تبدیلی ایسی آتی ہے نا جی، one person at a time. ایک بندہ اپنے آپ کو درست کرے. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے میسج نہ بھی بھیجا ہو، اگر ایسے سوچتے ہیں تو آپ کو سلیوٹ. یہ بہت بہادری کا کام ہوتا ہے، اپنی غلطی ماننا. بہت کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں. یہ تو ہے. ہاں، میں مزید کیا بات کر سکتا ہوں یار. یہ جو آپ نے کہا نا سوچنے سمجھنے کی بات، آپ کو پتہ نہیں حیرت ہوگی، مجھے تو حیرت نہیں، میں تو دیکھتا آ رہا ہوں باقاعدہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ میں نے دیکھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ کتابیں پڑھنی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے بغیر ٹیچر کے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ جو ہے جی، یہ مجھے چھوٹے قصبوں میں رہی میرا خیال جیسے قصبوں سے لے کے یہاں تک جو ہے ایکسپیرینس سے باقاعدہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اچھا ہے کہ یہ نارمل بات ہے، برا نہیں مانا جاتا. مثلا کہیں وہ روشن دان نہ کھل جائے، کہیں آپ اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھنے کی عادت نہ ڈال لیں، کہیں آپ سوال اٹھانے کی، یعنی میرے بچپن سے آپ یہ دیکھو کہ میرے گھر میں جو تربیت ہوئی، ایک تو ہوتا ہے نا ادب آداب میں کہ بچہ بدتمیزی کر رہا تھا اسے کہتے ہیں بڑوں سے ایسے نہیں کرتے، ٹوٹلی ایکسیپٹیبل، 100% ہونا چاہیے، صحیح ہے، بالکل صحیح. لیکن یہ کہ وہ ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے کچھ پوچھا، بڑوں سے سوال کرتا ہے. یہاں سے میری تربیت کا آغاز ہوا ہے. اچھا اب آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیں کہاں. اگر آپ کا کوئی ٹیچر، پرائمری ٹیچر میرا، وہ پڑھا رہا ہے، سائنس پڑھا رہا ہے، میں نے ہاتھ اٹھا دیا یا کسی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اور تو بڑا رستو ہے، تینوں ہی ہر سوال سوچتا ہے، باقی چپ رہندے نے، یعنی اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سوال نہ کریں. میری ٹریننگ یہ ہے. آپ کو یاد ہے وہ مشال خان کے پروفیسر کا کلپ چلایا تھا جو نصرت جاوید صاحب اور گلمینی کے شو بول بول پاکستان پہ آیا تھا، وہ کیا کہتا ہے، سوال پوچھتا تھا، بار بار سوال پوچھتا تھا. کتنا برا لگا کچھ لوگوں کو. تو اب جب یہاں تربیت اس طرح ہونا تو پھر یہی ہوتا ہے، بالکل بالکل کہ ہم پوری ایک قوم کو یا ایک نسل کو یا ایک فرقے کو بریکٹ کر دیتے ہیں. بالکل. میں پھر اپنے بچپن کی بات کروں گا. مثلا کیا کہا جاتا تھا، یہ پنجابی جو ہے نا یہ ڈھگے ہوتے ہیں، یہ سندھی یہ بیوقوف ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، ہاں یہ پٹھان جو ہے نا یہ بس ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، بے وقوف. یعنی پوری قومیت کو، پوری نسل کو یہ سارے یہودی ذلیل ہیں. بھائی اس میں وہ یہودی بھی شامل ہیں جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ مظاہروں میں شریک ہو کے اسرائیلی فوج کے پتھر کھا رہے ہیں. تو جب ہم بریکٹ کرتے ہیں تو ہم وہ کھوپے چڑھا لیتے ہیں، اینک نہیں کہوں گا، کھوپے چڑھا لیتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ جو کھوپے توڑنے کا عمل ہے ہوتا تو سلو ہے، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو ایک دن پھر آپ کو بھی کھوپا پہننا پڑے گا. لیکن سر دیکھیں شروع کہاں سے کریں. آپ کی جو تعلیم ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. 9th میں کیا 14 سال کی میری عمر تھی، تو میں گیا تو میرے استاد نے کہا کہ
آپ نے اب 9th میں آ گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ شیعہ اسلامیات پڑھیں گے یا سنی اسلامیات پڑھیں گے. اینڈ آئی واز ٹوٹلی اسٹنڈ. میں آئی ہیو نیور ہرڈ آف اٹ. میں نے کہا یہ کون سی اسلامیات ہوتی ہے؟ میں تو ایک ہی اسلامیات. اس نے کہا نہیں، ایک شیعہ اسلامیات ہوتی ہے، ایک سنی اسلامیات. میں نے کہا جو میرے کلاس فیلوز پڑھ رہے ہیں میں وہی پڑھوں گا. مجھے کیا لیکن آپ اپنی سنی کلاس میٹ کی بات کریں گے، اپنی شیعہ کلاس میٹ کی بات کریں. یہ ہے ہم اپنے آپ کو بالکل درست فرمایا کہ آپ اسی لیے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جب ماسٹرز کرتے ہیں اور سارا کچھ، آپ کی اسپلٹ پرسنالٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس سے مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا. مجمع چارج نہیں ہو رہا تھا. اب وہ پریشانی ہو رہی تھی کہ کیسے چارج کرے. تو وہ ایک وکیل صاحب تھے جن سے ان کا وہ تھا، وہ ٹارگٹ تھے وکیل صاحب. کوئی ہوں گے، یہ میں نے وہاں دیکھا جڑا والا میں. تو مولوی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اے جڑا شیطان صفت وکیل ہے، ایک تے شیعہ اتوں قادیانی. تب جا کے اس طرح کی جوکس نہیں بتاتے یار. معاملہ ہوا. دیکھو یہی ہوتا ہے. اچھا اب یہ نا یار، اس نے تو شاید مطلب کہا کہ یار محفل چارج نہیں ہو رہی. انجام کیا ہوتا ہے یار؟ کیونکہ جب آپ ایک دوسرے اس طرح کی اب بریکٹ کر دیتے ہیں نا، مجھے اب یاد نہیں آپ نے کیا الفاظ استعمال کیا تھا، پھر آپ کی نظروں میں وہ انسان نہیں رہتے. جب انسان نہیں رہتے تو پھر گلا کاٹنا تو 2 سیکنڈ. آپ نے تو چارج کر دیا جی. اب وہ جو چارج ہو گیا ہے وہ جب پھٹے گا، وہ جا کے جب ایکٹ کرے گا تو آپ اس کے بعد ہٹ جائیں گے رسپانسبلٹی لینے کے. جی میں تو خطبہ دے رہا سی. بالکل. دیکھیں اب ٹائم ختم. اچھا اور یہ سب بڑی تیزی سے ہوتا ہے، لیکن جو بحالی ہوتی ہے نا وہ 50 سال لگ جاتے ہیں. اچھا لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. اور کیسے؟ مطلب ابھی میں کرسٹوفر رین کی بات کر رہا تھا. سر آئزیک نیوٹن کو بابا سائنس کنسیڈر کیا جاتا ہے، گریٹسٹ سائنٹسٹ شاید دنیا کی ہسٹری میں، ہاں کم از کم ویسٹ میں. ان سے پوچھا گیا کہ یار آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو اس نے کہا کہ یار میرا تو بہت ہی چھوٹا قد ہے، لیکن اگر میں دور دیکھتا ہوں کیونکہ میں اپنے بڑوں کے کندھوں پر کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں. تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ہمارا درجہ کبھی اتنا بلند تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے تو دیکھ سکتے ہیں نا. جی شاید کسی دن ہمارے کندھوں پہ کوئی کھڑا ہو جائے، ایک ٹاور بن جائے گا. فلوئڈ کا جو گانا ہے نا، all in all is just another brick in the wall. ویل جی بالکل. نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا چلا ہے. آپ نیوز اپڈیٹس دیکھیں اینڈ ویل بی بیک آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اب سے تقریباً 2 مہینے پہلے رام اللہ کے نزدیک ایک گاؤں ہے، وہاں کچھ اسرائیلی فوجی آئے اور انہوں نے فلسطینیوں کے پتھراؤ کا سامنا کیا. اس میں ایک بچہ تھا، اس کو انہوں نے ربر بلٹ ماری اسٹیل کی اس کے چہرے پہ. وہ ظاہر شدید زخمی ہوا. تو اس کی جو کزن تھی 16 سالہ احد تمیمی، وہ یہ تماشا دیکھ رہی تھی. وہ آگے بڑھی اور اس نے جو 2 اسرائیلی سپاہی تھے ان کو تھپڑ کھینچ مارا. ظاہر ہے کہ یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا. تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، احد تمیمی کو، اور اس کی والدہ نریمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. 2 مہینے وہ جیل میں رہے. آج پہلی بار ان کا ٹرائل شروع ہوا اسرائیل کی ایک خصوصی فوجی عدالت میں، اور وہ بھی بند کمرے میں. احد تمیمی جو بچی ہے اس پہ 12 الزامات لگائے گئے، تھپڑ مارنے اور اشتعال دلانے سمیت. اور اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو اس بچی کو 10 سال قید کی سزا مل سکتی ہے. ان کی جو والدہ ہیں ان پر یہ فرد جرم لگائی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو شوٹ کر کے اسے سوشل میڈیا اپلوڈ کر کے اشتعال انگیزی اور بے چینی پھیلانے کی کوشش کی. بند کمرے میں صرف تمیمی خاندان کو آنے کی اجازت تھی، میڈیا کو دور رکھا گیا. جب احد تمیمی اندر داخل ہوئی تو اس نے جیل کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے. تمیمی کا باپ بسام کورٹ روم میں موجود تھا. اس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی بچی کو ہلاتے ہوئے کہا کہ مضبوط رہنا جیتو گی تم ہی. دشمن بنا پھرتا ہے. اچھا تمیمی خاندان نے مطالبہ کیا کہ مقدمہ کھلا چلائیے بھائی اگر یہ مجرم ہے تو،
اسرائیلی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ بند کمرے کی سماعت عہد تمیمی کے لیے ٹھیک نہیں، یعنی وہ بچی ہے، برا اثر پڑے گا نا اگر ہم کھلے کمرے میں سماعت کریں. لیکن جو تمیمی کا وکیل ہے گیبی لاسکی، جی، اس کا کہنا ہے کہ اصل میں کھلی سماعت اسرائیلی حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بے شک وہ بند کمرے میں مقدمہ چلا رہی ہے. اچھا، اس نے یہ دلیل دی کہ یہ مقدمہ ہی غیر قانونی ہے، اس لیے کہ جو اتھارٹی مقدمہ چلا رہی ہے اس کا اس علاقے پہ قبضہ ہی غیر قانونی ہے، تو یہ مقدمہ کیسے چل سکتا ہے؟ وزنی دلیل ہے. دنیا بھر جو ہے وہ مذمت کر رہی ہے، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے لے کے یورپی یونین، ہیومن رائٹس واچ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ تمیمی کا پہلا نہیں ہے جرم. 2 سال پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جی، جب اس کے بھائی کو پتھراؤ کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے حراست میں لیا. ہاں، تو اس نے عہد تمیمی نے ایک اسرائیلی فوجی کے ہاتھ پہ کاٹ کھایا، وہ وہی ہے. اس سے بھی پہلے 2012 میں جب وہ صرف 11 سال کی تھی تو اس نے ایک اسرائیلی فوجی کو مکے سے ڈرایا. اس کی تصویر بھی ظاہر ہے بہت وائرل ہوئی تھی، یوں کھڑی ہوئی ہے اس وقت یہ چل رہی ہے. جی بالکل. اس وقت صرف اس فیملی کے 9 افراد اسرائیلی جیلوں میں ہیں. بالکل. اس وقت 330 فلسطینی بچے اسرائیلی جیلوں میں ہیں. یہ جو ان کا بنی سالے گاؤں ہے، اس کے ساتھ ہی یہودی بستی ہے ہیلمرٹ. ان کی بنی سالے گاؤں والوں سے مستقل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. انہوں نے 2-3 دن پہلے رات کو گاؤں کی دیوار پہ ایک نعرہ لکھا اور بھاگ گئے: عہد تمیمی کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں. اچھا، اسرائیلی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ تمیمی اور اس کی ماں کو باقی زندگی جیل میں گزارنی چاہیے. یہ جو بنی سالے کا گاؤں ہے، یہاں 600 سال سے تمیمی خاندان آباد ہے. اس گاؤں کے 140 لوگ اب تک اسرائیلی جیلوں میں جا چکے ہیں یا بھاری جرمانے بھر چکے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں، بیشتر اس گاؤں کے لوگوں نے، چیک پوسٹوں کے علاوہ، شناختی پریڈ کے علاوہ، نظر بندی کے علاوہ، گھروں کو بلڈوز ہونے کے علاوہ اور ٹارچر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ دنیا کا پہلا گاؤں ہے جہاں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، پشت پہ ان کے ہاتھ باندھ کے، کہ جب تمہیں اسرائیلی فوجی پکڑیں گے تو اس وقت اپنے آپ کو اندر سے ٹوٹنے سے کیسے بچانا ہے اور ان کی انٹیروگیشن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. یہاں مطلب جو فوجیوں کو ٹریننگ ملتی ہے، ہاں، وہ ان بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا گیا، مطلب جرمنی میں نازیوں کے ہاتھ، وہی اب ایک لحاظ سے فلسطینیوں کے. اچھا، ڈیتھ کیمپس نہیں ہے، ہولوکاسٹ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اجازت دے دیتے تو کر دیتے. آپ نے بات کی ایجوکیشن منسٹر کی ابھی. جی جی. کلچر منسٹر میری ریگیو 2015 کا جو ویڈیو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس کو چھوٹے بھائی کو یوں نیچے رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے لڑ رہی ہے، ماسک پہنا ہوا ہے اسرائیلی سولجر میں. اس وقت اس کی چھوٹے بھائی کی کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا، اس نے کاسٹ پہنی ہوئی تھی. آج بھی اگر آپ ان کی دیکھیں آن لائن تو کہتے ہیں کہ یار لیکن بالکل اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. آخرکار اس نے ہماری فوج پر حملہ کیا، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ جو 2015 والا ویڈیو ہے نا، وہ بچے والا، مائیکل ریگیو کلچر منسٹر کہتا ہے کہ مجھے اتنی ہیوملیشن فیل ہوئی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا. اس لیے نہیں کہ اسرائیلی فوجی ایک بچے پر تشدد کر رہے ہیں، بلکہ ایک بچہ اسرائیلی فوجی پر تشدد کر رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. دسمبر 2016 میں عہد تمیمی کو امریکہ کی ایک تنظیم نے انوائٹ کیا. اچھا. ایک سیمینار تھا اور اس کا موضوع تھا بچوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. امریکی گورنمنٹ نے اس بچی کو ویزا نہیں دیا. اچھا، اب ایک اور خوفناک قانون آ رہا ہے، وہ ہے جوئش نیشنل اسٹیٹ ایکٹ. اس کی 2 ریڈنگز ہو چکی ہیں کنیسٹ میں. اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے تحت اسرائیل ایکسکلوسیولی یہودی قوم کا ملک ہوگا. غیر یہودیوں کو سول حقوق تو حاصل ہوں گے مگر قومی حقوق حاصل نہیں ہوں گے، مطلب ووٹ نہیں کر سکتے، اور سب کو جوئش سول کوڈ کا پابند ہونا پڑے گا. یہودی یا غیر یہودی کی اس میں تمیز نہیں ہے. عربی کا سرکاری درجہ گھٹا کے، اس وقت آفیشیل لینگویج، سیکنڈ آفیشیل لینگویج ہیبرو کے بعد،
اس کو اسپیشل اسٹیٹس پہ رکھا جائے گا. اس وقت 17 لاکھ عرب باقاعدہ فرسٹ کلاس اسرائیلی شہری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس ہو جائیں گے اس ایکٹ کے ساتھ. اچھا وزیر انصاف ہے ایلت شاکت, انہوں نے یہ بل پیش کیا اور انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا جی تنقید آپ کریں اس پہ, لیکن ہمارے لیے یہودی اکثریت کا تحفظ انسانی حقوق سے زیادہ اہم ہے. ریاست کا یہودی تشخص انسانی حقوق کی ری پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. پیریڈ. ایک دو الفاظ چینج کرتے ہیں, لگتا ہے کہ ہٹلر کا بیان ہے. 2014 یہ وزیر انصاف وہی ہیں جنہوں نے 2014 میں ایک مضمون لکھا تھا بمباری جب غزہ میں ہو رہی تھی کہ ان جو فلسطینی عورتیں بچے جنتی ہیں جو بڑے ہو کے ہمیں قتل کرتے ہیں, صرف انہیں بڑے ہونے پہ ٹیررزم میں نہیں مارو, ان کو ووم میں رحم میں ہی مار دینا چاہیے, اس لیے کہ سپولیا ہی صاف بنتا ہے. یہ وہ اس سے پہلے جب غزہ میں انویژن ہوئی تھی نا, گراؤنڈ انویژن, مجھے یاد ہے کہ یہ ٹی شرٹس تھیں اور ایک حاملہ عرب خاتون تھی, اس میں لکھا ہوا تھا 1 shot 2 kills. واو. ٹھیک ہے. یہ امریکہ میں سیلیبریٹیز کیمپین کر رہے ہیں, روزیڈیو ڈاسن, ایلس واکر, ڈینی گلوور. اور اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, ایک شاعر ہے, ہاں, انہوں نے ایک شعر لکھا کہ احد تمیمی بالکل ویسی ہے جیسے ورلڈ وار 2 میں این فرینک تھی. این فرینک بڑی مشہور یہودی لڑکی تھی جو چھپی ہوئی تھی جرمن سے, ڈائری آف این فرینک, اور پھر آخرکار اس کو پکڑا گیا, اس کو مارا گیا. ٹھیک ہے. اتنی اس کو دھمکیاں ملی یوناتھان گیفن شاعر کو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی 1 ہفتے تک میں یرغمال تھا اپنے گھر میں, میں باہر نہیں جا سکا, میں کھانا نہیں کھایا کیونکہ کوئی مجھے کھانے لانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور میں باہر جاتا تو وہ مجھے مار ڈالتے. آخرکار اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. یہ سٹوری ہے. تو یہ سر جب عدم برداشت چلی جاتی ہے نا, تو پھر ہر احد تمیمی آپ کے لیے ایک خطرہ بن جاتی ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اب کچھ ذکر ہو جائے جماعت الدعویٰ اور اس کی جو فلاحی ونگ ہے, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن, اس کا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جنوری سے میں کریک ڈاؤن ہوا, جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو نظر بند کیا گیا, پھر وہ کیس چلتا رہا اور اکتوبر میں جا کر کے وہ رہا ہو گئے اس بنا پر کہ حکومت پنجاب کوئی خاطر خواہ چارجز نہیں لا سکی, مگر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اسی بنا پر ان کو چھوڑ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوا, انہی دنوں یہ خبریں آئیں کہ جناب جماعت الدعویٰ کو مین سٹریم کیا جائے, ایسا کوئی پروپوزل بھی ہے. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کہا کہ ISI نے ایسا ایک پروپوزل بھجوایا ہے, نیکٹا کے تھرو اس پر بات ہو رہی ہے. خیر وہاں پر اس کے بعد ایک اچانک سے ملی مسلم لیگ آ گئی سامنے. ملی مسلم لیگ کہا گیا کہ یہ مین سٹریم کرنے کا ذریعہ ہے. نے 120 میں انہوں نے الیکشن بھی لڑ لیا. اس کے بعد جو ہے حکومت نے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی, الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. اب دوبارہ سے ہم زیرو پہ آ گئے کیونکہ وہ باہر ہے, ان کا کیا کرنا ہے. تو اب کچھ لگتا ہے, اور ہماری جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا ان کا. اور ایک بات صحیح بھی ہے کہ اب جیسے بھی صحیح آپ نے اگر انہیں استعمال کیا ہے, اس کے بعد آپ اس کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کریں گے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. چھو منتر کر کے غائب نہیں کر سکتے. اور بھلے اب UN نے اور امریکہ نے اور انڈیا انہیں دہشت گرد قرار دے چکا ہے, لیکن ہم نے ان کو ٹیرر واچ لسٹ پہ ڈالا تھا. اب یہ ہوا کہ گزشتہ ہفتے فرائیڈے کو یا جمعے کے دن ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا, جس میں صرف ایک چھوٹی سی وہ شق تھی کہ ایسی تنظیمیں جن کو اقوام متحدہ نے بین کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں بھی بین تصور ہوں گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی تنظیمیں جن کو اقوام متحدہ نے بین کیا, اور ایسی تنظیمیں جو پاکستان میں قومی طور پر بین کی گئی ہیں. تو اس چکر میں یہ ہوتا تھا کہ اب وہ الائن ہو گیا ہے, اور نہ صرف الائن ہوا ہے, آج جو کابینہ ملی ہے تو انہوں نے نئے رولز بھی بنائے ہیں جنہیں اینٹی ٹیررزم فریزنگ اینڈ سیجر رولز 2018.
میں وہی بتا رہا ہوں نا ابھی. اب اس سے اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا, دیکھیں ان کے 6 اسپتال ہیں, 150 کے قریب ایمبولینس, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے 150 کے قریب جو ہے ان کے ایمبولینسز ہیں, 60 کے قریب سکولز ہیں اور درجنوں مدرسے ہیں. اچھا, اور یہ گوسٹ اسکول اور گوسٹ ایمبولینسز بھی نہیں ہیں. یہ ہاں یہ وہ ہے. کریڈٹ پہ کریڈٹ از ڈیو, نمبر لائن میں سب سے آگے ہو. بالکل. تو یہ جو ہے, لیکن اچھا میں نے جب بات کی سورسز سے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس میں جماعت الدعویٰ کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے. یہ ہاں یہ وہاں سائڈ سے نہیں ہوا کہ آپ نے وہ کر دیا ہے. ان کی جانب سے کوئی ریئیکشن ان کی جانب سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. میں نے ان کے ترجمان سے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس جو ہے وہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے, تو اگر عدالت اس پہ کوئی بھی نوٹس لے گی. بہرحال جو ایمبولینسز ہیں اور ہیلتھ سینٹرز جو ہیں وہ چلے جائیں گے ریڈ کریسنٹ والوں کے پاس, ان کو وہ لے لیں گے. جو سکولز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حکومتی تحویل میں چلے جائیں گے. جو مدارس ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی کیا جائے. کارکنان کا کیا ہوگا؟ ہاں, ورکرز کا کیا ہوگا؟ ورکرز کو بھی قومی دھارے میں پھر لے کر کے آیا جائے گا. لیکن ابھی اس کے اوپر ڈیلیبریشن نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے کریک ڈاؤن نہیں کرنا پڑے گا. کہ اگر کوئی ٹرسٹ بنا دے اور اس کے انڈر دے دے یہ سب, یہ بھی ہو تو وہ سارے انٹیکٹ ہوگا. انہوں نے یہ تک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لکھ دیں ٹھیک ہے ریڈ کریسنٹ کو دے دیں, لیکن نیچے لکھ دیں کہ بھائی زیر انتظام. اچھا, ایک وجہ اور بھی بتا رہے ہیں لوگ کہ پچھلے مہینے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ایک وفد آیا تھا کہ کتنا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہونے والا ہے چند دنوں, 18 سے 23. تو بھارت اور امریکہ خاصا پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی فائنینسنگ کرنے والے ممالک ہیں اس میں پاکستان کا نام بھی شامل کیا جائے, گرے لسٹ میں نام شامل کیا جائے. اچھا, گرے لسٹ میں نام اگر شامل ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان اور باقی دنیا کے درمیان جو لین دین ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے روپے کی قیمت ویسے تو میں جو سوال پوچھنے والا تھا اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے کہ یہ افیکٹ کیا جا رہا ہے. ٹو بی اسپیسیفک اس میں یہ ہوگا پھر آپ کی کوئی بھی جو ٹرانزیکشن ہے نا وہ روک سکتی ہے, انٹرنیشنل پریشر کو بھی توڑنا تھا. سمجھ گئے. تو وہ جو ہے اب میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے, دونوں سائڈ سے اس میں کوآپریٹ کیا گیا ہے, اور ایونچولی جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مار تو نہیں سکتے, وسیع تر قومی مفاد. ہاں, وسیع تر قومی مفاد میں آن دا سیم پیج. ہاں, یونائٹڈ نیشن بھی. اور آخری وقفہ بھی تم ہی لے لو یار, تاکہ ہمارے نہیں آپ لے لیں, آپ لے لیں. نہیں آپ کا میں حق نہیں ماننا چاہتا. اختتام کرنا ہے, اختتام کرنا ہے, وقفہ نہیں لینا. ہاں سوری. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.